अस्सलाम। उम्मीद है भाई के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। आज भी हमारे साथ हस्बे ममूल दावत सुखन में मौजूद हैं फासलीन सर। जी फासला, आज आप सब ने ये बात सुन रखी होगी कि बिल्कुल करीब है अपना इंटरिम गवर्नमेंट का वक्त, तो उसके लिए नाम जो ज़ेर गौर है वो इसहाक डार साहब का है, क्योंकि जो इस मुल्क के करता करते हैं और जो डिसीजन मेकिंग इनके पास पावर है, वो चाहते हैं कि इंटरिम जो दौर है उसमें भी कोई माहिर मईशत ही सामने रहे ताकि इस मईशत के जो मामला था सही तौर पर चल सके। अब इसका पूरा बैकग्राउंड हमें पास मंजर देखना पड़ेगा कि इसहाक डार की नौबत आखिरकार आई क्यों। कल मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें हामिद मीर साहब भी बात कर रहे हैं और ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक और सब जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है नून लीग की, उनको मुखातब होकर कह रहे हैं कि आप बहुत दावा करते हैं कि इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट लेके आए, लेकिन इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट लाना नहीं चाहती थी, वो आपकी वजह से लेके, क्योंकि उन्होंने जब शहबाज शरीफ को बुला के जिसमें वो DGISI का भी और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि अब जब उनकी मौजूदगी में वो जो मीटिंग हुई थी उसमें उनसे कहा गया था कि आपने नवाज शरीफ से लहदा होकर चलना है, उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। वो कहते हैं मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इसमें जो मेन चीज देखने वाली है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और ये सारे दावा कर रहे हैं कि वो इमरान खान को लेके हैं और फिर आगे से जवाब पेश कर रहे हैं कि लेके क्यों हैं। ये भी नहीं कह रहे कि उसका उनमें अमल दखल है, वो तो उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है जहाँ पे स्टैब्लिशमेंट को खुलेआम इम्प्लीकेट किया जा रहा है। वो दावा करें कि हम न्यूट्रल हैं, वो तो उनका ISPR तो ट्वीट्स कर रहा है कि आज तक जो हो गया आइंदा नहीं करेंगे, यानी उनको लाने वाले भी वो, इनको निकालने वाले भी वो, फिर इनको दोबारा लाने वाले भी वो। अब देखें ना, ये कहते हैं कि जब इमरान खान को उनके इक़्तिदार से निकाला गया तो सियासी अमल था, उसमें स्टैब्लिशमेंट का कुछ नहीं था, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठा लिया। तो नहीं, जो लोग उस वक्त इमरान खान के साथ इक़्तिदार में शामिल थे, जितनी भी पार्टीज थी, छोटी पार्टियां, जब वो इमरान फॉर इंस्टेंस अगर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ उठाने के बाद वो नून लीग के साथ जाके मिलकर मखलूद हुकूमत बना ली, तो उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, और वो किस वजह से गए, उनको क्या वहां पे फायदा था, यहाँ पे क्या नुकसान था, उसके बाद पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ। 6% ग्रोथ से आज माइनस में जा रही है, डॉलर इस वक्त हाईएस्ट रिजर्व है आने वाले कुछ अरसे के लिए भी, जो पिछले पास को देखा जाए फिर भी डॉलर ऊपर जा रहा है लोग, यानी कि मार्केट में लोगों का इतमाद नहीं है मार्केट के ऊपर, और ये हाईएस्ट है। इससे हालात अबतर ही होने, बेहतर होने का कोई इम्कान नहीं है। तो सारा पस मंजर आपने फाल सुना, और आज इसहाक डार को दोबारा इंटरिम गवर्नमेंट देने की बात हो रही है, उस पर भी गेम हो रही है कि जो पीपल पार्टी है उसके जो कुछ लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं मानना, ये अपने पास ये सेल्फ है कि लोगों को बयान दे के, यानी कि ये अवाम, ये 24 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, उनको रिटार्डेड समझते हैं, ये उनको किसी खाते समझते नहीं है। ये अपने ऊपर 200-400 लोग सारे गेमें करके, हम इनके नजर में इंसान हैं भी कि नहीं। देखिए, असल में बात यह है कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक क्लास में एक नालायक बच्चा नहीं होता, टीचर उसको कोई चोरी करते हुए या कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ लेता है, तो जब वो उसको खड़ा करता है तो वो कहता है जी जनाब मैंने नहीं किया, वो ये बंदा भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, वो भी कर रहा था। ये नून लीग की मिसाल ऐसे ही है। आप देखेंगे अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को लाना होता है तो वो लाने का तरीका क्या होता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला तरीका होता है। जिस तरह 1983 में लाहौर की सड़कों में कोई नवाज शरीफ का नामो निशान नहीं था, हर पूरे लाहौर में पेयर पार्टी स्वीप करती थी, इवन जो नून लाहौर आज नून लीग के गढ़ है वहां से भी जो वो पेयर पार्टी जीतती थी। तो हुआ क्या, एकदम लाहौर की अवाम ने और पंजाब की अवाम ने एक नाम सुना, मियां मोहम्मद शरीफ का बेटा मियां नवाज शरीफ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको पैराशूट के जरिए गिराया गया और फिर उसको तैयार किया गया, और फिर पूरे ज़ियाउल हक के टाइम पे ज़ियाउल हक की छतरी तले उसकी जो परवरिश की गई। जब वो बड़ा हुआ तो फिर भी वो अपने कदमों पे चलने के काबिल नहीं था। उसके बाद जो ज़ियाउल हक का अगला जो चीफ था असलम बेग, उसने उसको जो है वो सहारा दिया और IGI बनाई गई, और IGI के प्लेटफॉर्म से उसको फिर पंजाब से फेडरल लेवल पे उसको लॉन्च किया गया और उसको सारे देते गए यहाँ तक कि 97 आ गया। 97 में क्या किया कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल करा दिए गए, यानी KP के भी नून लीग स्वीप कर रही है, सिंध भी कर रही है, पंजाब भी कर रही है स्वीप, लेकिन लीडर ही फिर ना बन सका। इसका वोट बैंक हमेशा कहाँ पे होता था, जब यानी 20 सालों बाद भी इसका वोट बैंक कहाँ पे होता था, पंजाब के बड़े शहरों में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में। लेकिन अगर आप देहात में बात करते हैं तो देहात में इसका कोई वोट बैंक नहीं था। ये कैसे जीता था, ये इलेक्टेबल लेके जीता था। अगर इलेक्टेबल इसके साथ शामिल होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लोधरा की एक मिसाल देता हूँ। लोधरा में एक इलेक्टेबल है सदीक बलोच, जो जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है। वो काफ लीग में था तो वो काफ लीग से जीता था, फिर ये 2008 में नून लीग आई तो नून लीग में शामिल हो गया तो वो नून लीग से जीत गया।
یعنی نواز شریف کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں جب وہ کاف لیگ سے جیتا تو نون لیگ کا ووٹ بینک کتنا تھا؟ شاید 5-10 ہزار 15 ہزار. اب اسی حلقے میں ضمنی الیکشن ہوا. اب میں آپ کا اس سے کمپیرزن کرتا ہوں عمران خان سے. اسی حلقے میں ضمنی الیکشن ہوا. عمران خان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا کیونکہ ترین اپنے لوٹے ساتھ لے کے دوڑ گیا. عمران خان نے ایک عام بندے کو ٹکٹ دے دی اور کھڑا کر دیا. وہ بندہ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آیا. اس نے 45,000 اس بندے نے ووٹ لیا اور تقریباً 3-4 ہزار ووٹوں سے ہارا. تو یہ ہوتا ہے لیڈر. اب دیکھیں جو یہ کہتے ہیں نا شہباز شریف کل کی تقریر میں سن رہا تھا فیصل آباد میں کہا تھا جی جلو پھرا. جلو کیسے پھرا؟ جلو پھرتا تھا تم کیسے جیت گئے تھے؟ فیصل آباد میں جس حلقے میں تم کھڑے تھے رانا ثناء اللہ وہاں سے ایم این اے بنا صرف 2,000 ووٹوں سے, کیسے جیت گئے تھے؟ اور اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو جتوانا ہو تو ایسے جتواتے نہیں تھے. 97 میں تم لوگ جیتے تھے, وہ ہوتا ہے جلو پھرنا. پورا پاکستان میں تم لوگ جیتے تھے اور تم لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا دیہاتوں میں, پھر بھی تم لوگ جیتے تھے الیکٹیبلز کی شکل میں. اور عمران خان کے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جلو پھرا سال پہلے جب باجوہ نے تم لوگوں کو لے آئے ہو. تم لوگوں کے پاس تو 100 سیٹیں نہیں تھی اور جلو پھرا اور تم لوگ بندہ کے بیٹھ کے تم اسی ایم این اے کی جس اسمبلی میں تم کہتے ہو جلو پھرا ہے, تم اسی جو تم جوکر جو تم چھوٹے ڈان ہو تم اسی اسمبلی کے چھوٹے ڈان ہو نا, تو تم کیسے آئے ہو؟ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں عمران خان, اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ کی بات مان بھی لی جائے, یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ گندا کرتے ہیں, یہ جو کلاس کے نالائق بچے جو ہے نا وہ گندا کرتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پالا, آپ کو بھی پالا ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آپ کو بھی لے کے آئی ہے. دیکھیں 27 سال سے عمران خان پالیٹکس کر رہا ہے. عمران خان نے اپنا ووٹ بینک خود بنایا. اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ کی بات مان بھی لی جائے تو کیا آپ کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی عمران خان کا ووٹ 10 سے اسٹیبلشمنٹ نے 11 کر دیے, 1 ووٹ بڑھا دیا. عمران خان کو ساری دنیا جانتی تھی. عمران خان کے پورے شہروں میں دیہاتوں میں قصبوں میں اس کا ووٹ بینک تھا. تو یہ کون سی لانا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو لانا ایسے ہوتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی کو لے کے آئی. آپ دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے کہ وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے, پورے پنجاب میں اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, کسی حلقے میں اس کا 1 ووٹ بھی نہیں ہے. اب محسن نقوی کو آپ اگلے 20 سال چلائیں تو آپ اس کو کل کو اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دے اس کو لانا کرتے ہیں. آپ کی بات میرے ہی آرگیومنٹ کو تقویت دے رہی ہے کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. اسی پارلیمنٹ کے سارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس کو جعلی پارلیمنٹ کہتے تھے. اب دیکھیں نا اگلے دن جی آئی ٹی آئی جس کی جی آئی ٹی کے ممبر کی نواز شریف کے ساتھ پوری نون لیگ کے ساتھ تصاویر ہیں, وہ اس دن بیان دے رہا ہے کہ عمران خان کے جو آپ امپلیکیٹ کرنے کا وقت آ گیا, ان کے فون چاہیے اور گرفتاری درکار ہے, وہ ثابت ہو گیا کہ وہ انوالو ہے. اگلے دن جو لوکل کورٹ ہے اسلام آباد کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں, وہ تو گرفتار تھے, ان کو کیا پتا. اور کیا مطلب عمران خان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رینجر کے ساتھ ملی بھگت کر کے انہوں نے خود اپنے آپ گرفتار کروایا. لیکن وہی مسئلہ ہے نا 1983 سے اسٹیبلشمنٹ انہیں پا رہی ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے انہیں جوان کر دیا, اب یہ بڑھاپے کی طرف ہیں. نہیں میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پچھلے میں نے کوشچن تھا, یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ریٹارڈیڈ ہے, ان کے سمجھدار, ان کے دماغ جو بالکل ہی معاف ہیں اور ان کے پاس بڑا اوپر سے نازل ہوتا ہے علم, اور یہ بالکل اتنا فرق سمجھتے ہیں. مسئلہ ہی یہی ہے نا, جب انہیں پالیٹکس کرنے کی عادت, جب یہ انہوں نے اپنا شروعات کی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی نے, تب میڈیا پہ کنٹرول ہوتا تھا, پی ٹی وی ہوتا تھا, اخباریں بھی نوائے وقت ہوتا تھا, نواز شریف کو جو ہے وہ مسیح پیش کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا ڈان ہے اس کا, وہ آ گیا, وہ جو صبح 7 بجے اٹھ جاتا ہے, بارشوں میں جو ہے وہ اتر جاتا ہے. ہر سال بارشیں ہوتی تھی, ہر سال سیلاب آتا تھا اور ہر سال یہ اترتا تھا, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا. اخبار میں جائے یہ خبر دینے کے کہ اتنے سالوں سے یہ خاندان حکمران ہے پنجاب میں, اب کیوں بارشوں سے پانی کھڑا ہوتا ہے, اب کیوں سیلاب آتا ہے, اب کیوں نہیں کالا باغ ڈیم بنتا. وہ الٹا اس کو ہیرو بنا دیتے تھے کہ جی وہ جیمز بانڈ, چھوٹا ڈان پانی کے اندر جو ہے وہ اتر گیا مینڈک کی طرح. لیکن پرابلم کیا ہے جو آپ نے بات کی, پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سوموٹو لے لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل بدل دیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دماغ بدل دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ان لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے تھے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اویئرنیس دے دی ہوئی ہے. اب انہوں نے میڈیا بند کر دیا, یعنی آپ دیکھیں کہ جو ضیاء الحق کا ٹائم ہی چل رہا ہے نا, جس نون لیگ کیا حرکت کری ہے, وہی حرکت کری جو ان کا باپ کرتا ہوتا تھا. میڈیا پہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے, جیسے بھٹو کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, اس میں نواز شریف کا بھی نام نہیں لیا, وہ سوری عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا. لیکن ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آ چکا ہوا, لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے. 14 مہینے کی, بلکہ 14 مہینے نہیں 1983 سے یہ چل رہا ہے. اور آج بھی دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ جی وہ پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ جی گرفتاری درکار ہے, آج بھی اپنے اون پہ الیکشن نہیں یہ جیت سکتے. لڑے نا, اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنے, کیوں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ جب آگے سے جو ہے وہ کوئی مقابلہ آیا ہے, پہلے تمہارا مقابلہ ہوتا تھا زرداری سے جو کہ بہت بڑا ڈاکو تھا, تو تم جو ہے وہ بڑے شیر بن کے مقابلہ کرتے تھے. اب تمہارا مقابلہ آ گیا اصلی شیر سے, اب تم کیا کر رہے ہو, اب تم جا کے پاپا کے پیچھے چھپ رہے ہو. میدان میں آؤ نا, کیوں گرفتاری چاہتے ہو تم, میدان میں آؤ, کہو کہ عدالت میں بیان, بلکہ تم لوگوں کو تو چاہیے عدالت میں بیان دو, شیر بنو.
اور جی گرفتاری درکار بھی ہے تو الیکشن کے بعد آپ گرفتار کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حریف جو ہمارے مقابلے میں آئے, ہم مقابلہ کر کے اس کو ہرانا چاہتے ہیں. جیسے عمران خان نے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پلیئر کو واپس بلا لیا تھا, میں تو آؤٹ نہیں ہوا, اس نے واپس بلا لیا. تو یہ شیر بنے نا, انتخابی نشان شیر رکھنے سے جو ہے وہ آپ شیر نہیں بنتے. وہ صحیح کہتے تھے گیدڑ ہیں یہ لوگ, جو پیپل پارٹی کہتی ہوتی تھی. آج یہ دونوں اکٹھے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ظلم کیا ہوا ہے. ہمارے ملک میں ظلم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت جنہوں نے سمجھ لے چھری چلائی, آج وہ اس کو بھٹو شہید کہتے ہیں. اسپورٹس میں اسپرٹ نہیں ہے نا. دیکھیں 25 سال سے لوگ کہتے ہیں کہ ریپیٹ کر رہے ہیں عمران خان, لیکن عوام کو پھر سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھیں نا, جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی اور جب سارا یہ پیڈ کر کے پہنچا اور اپنے پسند کے امپائر لے آیا جم خانہ کلب میں جو کرکٹ کھیلتا تھا, آج بھی دیکھیں اس کو من پسند جج یہ 5 سیکنڈ انتظار کر رہے ہیں کہ پھر تو تب وہ آئے گا. یعنی کہ یہ امپائر ملانے کی عادت ان کی گھٹی میں. میں آپ کی بات سے دیکھیں پارشلی ایگری اور آخری بات سے ایگری کرتا ہوں, پہلے ڈس ایگری کرتا ہوں. عوام جو ہے وہ عوام بدل چکی ہوئی ہے نا, تبھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. 14 مہینے سے یہ ڈرامے بازی کرنے لگے ہوئے ہیں. آپ نے ڈالر کی بات کی, نہیں دیکھیے تحریر اسکیئر بھی تو ہوا ہے نا یہاں پہ, اسے ہمارے ہوش میں ہمیں دیکھا نا. بالکل پرانی ہم کتابوں کی بات تو نہیں کر رہے, میں وہ عوام کو کہہ رہا ہوں. ویسے تو بڑے پنجاب کا شیر و فلانا بڑی عوام بنتی ہے, تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے. آپ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اب اسٹیرائڈ پہ مریض زندہ ہے, یعنی کہ وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ آپ دیکھا تو صحیح, معیشت میں تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ ایک دم پھٹنی زمین, کیونکہ بڑی علامت ببل ہوا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ دیکھ نہیں رہے. جس دن تک ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا, ہماری بجلی نہیں جاتی, یا ہمارے اوپر ہماری روبری نہیں ہوتی آن, تب تک کسی اور کی ہو رہی ہے, ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. پہلے تدارک کرنا ضروری نہیں ہے. بڑی علامت صورتحال ہے. روز جو ہے وہ جب ڈالر کا ریٹ پڑھ کے جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کسی سیلری بندے کو سیلری ملتی ہے تو مہینے کے شروع کے دن ہوتے ہیں نا, وہ اس کے بیسٹ دن ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈار صاحب نے جو ہمیں دوبارہ سے IMF کے دربار پہ لے کے گئے اور ہمیں قرضے ملے, تو یہ تو بیسٹ ڈیز ہونے چاہیے تھے. لیکن ہو کیا رہا ہے, آپ ڈالر کو دیکھیں, ڈالر کو جو ہے وہ ایسے لگا جیسے پر لگ گئے. کیونکہ وجہ کیا اس کی, آپ نے ایلسیز زبردستی روکی ہوئی تھی. ابھی آپ نے ایلسیز جو ہے وہ سارے آپ نے چیپٹر جو ہے وہ آپ نے نہیں یعنی ایلسیز اوپن کی. اگر آپ ساری کی ساری ایلسیز اوپن کرتے ہیں تو یہ تو ڈالر 300 ایک دن میں 400. یہ بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. آپ سبزی کی دکان پہ جا کے پتا کریں معیشت کا کیا حالات ہے. 1000 روپے کی ہوا ہے ادرک ہے, ٹماٹر کا ریٹ دیکھیں, کوئی سبزی ٹرپل فگر سے نیچے ہے ہی کوئی نہیں. آج یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. شاید ہمارے اس میں غلطی ہمارے بزرگوں کی ہے, جو ہے وہ جاہلوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بنتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آج دیکھیں عمران خان عدالت میں گیا, اوپر سے انہوں نے بوتل پھینکوائی. وہ سلیم صافی جیسا ان کا جو جوکر ہے, بندر ہے, اس نے کہہ دیا عمران کو جوتا پڑا ہے, وہ ایسی جو ہے وہ خبر چلوا دی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الرٹ جو ہے وہ ڈان بن کے گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان کو کچھ اور کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, کیوس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ جواز ملے گرفتاری کا سارا کیوس. بات تو کمپلیٹ ہونے دے. سپریم کورٹ میں جیو کا جو صحافی تھا اس نے دیکھیں ایویں فضول اسٹوپڈ کوسچن پوچھا بدتمیزی کی عمران خان کے ساتھ, اور اس کو یعنی لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مہنگائی سے. یعنی کیونکہ دیکھیں آج کل جو مہنگائی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے اپنا بندوبست کرتے ہیں. غریب تو دور کی بات ہے, مڈل کلاس لوگوں کی بجلی کے بلوں میں چیخیں نکل گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ مڈل کلاس لوگ گرمی برداشت کر رہے ہیں, اسی نہیں چلاتے اس وجہ سے کہ بجلی کا بل ہم نہیں دے پائیں گے. تو پتہ نہیں یہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے, مجھے یہ لگتا ہے, میرا یہ ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے سوموٹو لے لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بدل رہا ہے, اور 80% لوگوں کے 70% لوگوں کے دل بدل گئے ہیں. اس لیے یہ کبھی فائزہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. میں نے آپ سے وہی کہا نا, ابو ہمیں بچائے. کبھی وہ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جا کے جو ہے وہ کسی پہ پتھر مارتا ہے, جب آگے سے وہ آتے ہیں تو وہ بھاگ کے والدین کے پیچھے چھپتا ہے. یہ کبھی فائزہ کی شکل میں اپنا ابو تلاش کر رہے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں اپنا ابو تلاش کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جب فائزہ آئے گا تو نواز شریف واپس آئے گا. اتنا بڑا تو یہ شعر ہے. نیلسن منڈیلا کبھی اسے کہتے تھے, کبھی اس کو کچھ کہتے تھے. اور مجھے تو اپنے جیسوں پہ بھی حیرت آتی ہے, جو کہ میں بھی کسی زمانے میں ان لوگوں کو اچھا سمجھتا رہا اور اس کو واقعی شعر سمجھتا رہا. اور انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ ٹکرا جاتا ہے. وہ دیکھیے شاید اس کی انہی جیسے لوگوں کے لیے اقبال نے کہا تھا نا, گر گیا ناز سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب بھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ جھکتا ہے. مشرف کا دور آیا تو سب سے پہلے یہ لندن بھاگا ہوا. اس کی پوری پارٹی بھی ادھر تھی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لیڈر تو سب سے اینڈ پہ, اگر پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو سب سے اینڈ پہ کون ہتھیار ڈالتا تھا, لیڈر. یہاں پہ کیا ہوا, 97 ان کے پاس ہسٹری میں ایک دفعہ برا ٹائم آیا ان کے اوپر, وہ 97 تھا جب مشرف نے 99 میں مشرف نے مارشل لا لگایا. تو سب سے پہلے کون بھاگا, لیڈر ہی بھاگ گیا.
پوری پارٹی کھڑی ہے، لیڈر بھاگا ہوا ہے، وہ بگاڑا ہو گیا ہے. تو یہ اب ان کا جو ٹائم آ چکا ہوا ہے، چاہے یہ فائز عیسیٰ کے پیچھے چھپے ہیں، چاہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے پیچھے چھپ رہے ہیں اب ان کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عوام کا 20-22 کروڑ عوام کا مقابلہ کر سکیں. اب یہ ملک نے چینج ہونا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک اور عوام جو ہے وہ بھی یہ آپس میں نہیں لڑ سکتے. وہ ایک ہی ہے. دیکھیں یہ فوج کے باہر سے فوج تو نہیں آئی ہوئی، اسی عوام میں سے اسی مٹی میں سے جو ہے وہ نکلے ہوئے لوگ ہیں نا، انہی ماؤں نے یہ بچے پیدا کیے ہوئے نا جو فوج میں جا رہے ہیں. تو وہ محب وطن نہیں ہے، وہ تمہارے جالے نہیں ہے کہ تم لوگوں کو یہ اگر دیکھیں نون لیگ کی بڑی غلط فہمی ہے. چودھری نثار کو سمجھاتا ہوتا تھا نواز شریف پر دفعہ کہ آرمی کو پنجاب پولیس نہ سمجھو، یہ تمہارے ہر جائز ناجائز کاموں میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی. لیکن نواز شریف ہمیشہ سے آرمی کو ایسے ہی کرتا ہے، ہمیشہ یہ آرمی کو استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کے ذریعے. دیکھیں کیا ہوا، ضیاء الحق کو استعمال کر کے وہ بھٹو کو ختم کیا، اس کے بعد اس نے کہا دیا بھٹو صاحب، بھٹو شہید. پھر اس نے بینظیر کے خلاف آرمی کو استعمال کیا، پھر اس نے آرمی کو جو ہے وہ برا بلا کہا، محکمہ زراعت اور اس طرح کے جو ایجادات ہیں وہ نواز شریف کی اخلائی مخلوق، اور پھر یہ جو دہشت گردی ہے جو وردی ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے، اب یہ فوج کو استعمال کر رہا ہے عمران خان کے لیے. اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں، یہ وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ پھر ان کو گالی دے رہا ہوگا. تو فوجی بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے عوام ہے، وہ بھی محب وطن لوگ ہیں. اگر ان میں سے کوئی باجوہ جیسا پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے فوجی برے ہیں. باجوہ ایک ہوتا ہے، میجورٹی فوجی جو ہے وہ پیٹریوٹک ہے، وہ ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، وہ شہادتیں دیتے ہیں، جو کہ سب سے مشکل کام ہے. تو اس لیے یہ آپ میری بات یاد رکھیں، تھوڑے دن بعد آپ کو یہ فوج پہ گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ناظرین آپ نے ہماری آگے گفتگو سماعت فرمائی. یہ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے، اس نے ہمارا مسلمانوں کے لیے ایک نظام معیشت ایسا بنایا، اور یہاں پہ کچھ جینوئن این جی اوز کام کرتی ہیں، جیسے اخوت ہے، کشف ہے اور دیگر اس قسم کی. اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بہت بڑے بزنس مین ہیں جو پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ ابھی ہل جل باقی ہے. ادروائز کب کا یہ ببل پھٹ چکا ہوتا. تو آپ نے ہماری آج کی گفتگو سماعت فرمائی، اور اس پہ اپنی آراء کا اظہار کیجیے کمنٹس کے ذریعے، اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے